अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि उसने कहा मैं तुझे मार डालूँगा, तो भाई ने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नज़र को कबूल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेक काम किसके कबूल होते हैं? मुत्तकी लोगों के, जिसके दिल में खुदा तरसी होती है और तकवा होता है। अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता है। कबूलियत जो है वो अमल के दारो मदार और उसके तकवे पर होती है। और अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, और जो तकवा अख्तियार करे वो अल्लाह का महबूब बनेगा। और अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तकवा करने वाले से। फिर आगे अल्लाह फरमाते फिर आगे अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हरगिज हाथ ना उठाऊंगा। यानी बजाय इसके कि एक दूसरे के कत्ल की कोशिश में हम दोनों गुनाहगार हों, मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि वो दोनों का गुनाह तेरे हिस्से में आ जाए, तेरे अपने कातलाना इक़दाम का गुनाह भी और इस नुकसान का गुनाह जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते मेरे हाथ से तुझे पहुँचे। और फिर आगे फरमाया और दोस्ती बन करे, जालिमों के जुल्म का यही ठिकाना है। और क्योंकि वो एक भाई जो था हाबील और काबील का ये वाक़या यहाँ पे बयान किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा और मैं तुझे नहीं रोकूंगा। ये तकवे का एक बेहतरीन मिसाल है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें इस चीज़ से हरगिज़ ना रोकूंगा। अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मेरा भी गुनाह तुम्हारे सर होगा। तकवा अमल में भी होता है और इरादों में भी होता है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े गुनाह और जराइम इंसान नफ्स की तावीलों से अपने लिए हलाल कर लेता, जबकि वो सरीहन गुनहगार होता है। और लोगों को दो तरह के पछतावे होते हैं, वो काम जो इन्हें करने थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, और वो काम जो नहीं करने चाहिए थे वो कर लिए। और यहाँ पर भी ऐसा है कि शैतान ने ऐसा उससे उकसाया कि वो ये काम कर गुजरा। फिर आगे देखें कि शैतान उस वक़्त तक जो है पीछे लगा रहता है जब तक कि वो हमसे गलत काम करवा ना ले, और जैसे ही वो गलत काम हमसे सरजद हो जाता है तो शैतान भाग जाता है, और फिर क्या हमारा ज़मीर जाग जाता है, और फिर वो हम गिल्ट में मुब्तला हो जाते हैं, पशेमानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हाय हमने ऐसा क्यों किया। तो वही वक्त होता है कि उसी वक्त अल्लाह की तरफ रजू कर लिया जाए और तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई को का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया, जो इससे मार कर उन लोगों में शामिल हो गए जो नुकसान उठाने वाले हैं। अब देखें आगे क्या होता। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकालता। अल्लाह ताला ने इस कव्वे के ज़रिए से आदम के इस गलत कार बेटे की जहालत और नादानी पर मुतनब्बे किया। जब एक मरतबा इसको अपने नफ्स की तरफ तवज्जो करने का मौका मिला तो इसकी नदामत सिर्फ इसी बात तक महदूद ना रही कि वो लाश छुपाने की तदबीर निकालने में कव्वे से पीछे क्यों रहा, बल्कि इसे एहसास होने लगा कि इसने भाई को कत्ल करके कितनी बड़ी जहालत का सबूत दिया है। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिए कि जिसने किसी इंसान के यानी इन सफ़ात के आसार पाए जाते हैं जिनका इजहार आदम के इस ज़ाहिर बेटे ने की। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको कत्ल नफ्स से बाज रहने की सख्त ताकीद यहाँ पे की कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले में ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, इसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। जिसने किसी की जान बचाई तो इसने गोया तमाम इंसानों की जान बख्शी कर दी। मतलब ये कि दुनिया में नौहे इंसानी की ज़िंदगी का बका मुनहसर है इस पर कि हर इंसान के दिल में दूसरे इंसानों की जानों का एहतराम मौजूद हो और एक दूसरे की बका और तहफ़्फ़ुज़ में मददगार बनने का जज्बा रखते हों। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल की पै दर पै उनकी खुली हदायत लेकर आए, फिर भी इनमें से बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते रहे। फिर आगे अल्लाह ताला
آیت نمبر 33 میں فرماتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ جس میں امن انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ کہ اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک صالح نظام قائم ہو اور جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہو، نہ کہ اس کی تباہی اور بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش اگر کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی اور ڈکیتی کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے یا اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کرنے کے لیے ہو، دراصل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ پھر آگے فرمایا جو لوگ توبہ کریں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ اللہ اگر وہ صحیح فساد سے باز آ جائیں اور صالح نظام کو درہم برہم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں تو ان کا طرز عمل ثابت کر رہا ہے کہ وہ امن پسند اور مطیع ہیں۔ اللہ پھر غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ الوسیلہ تھا، اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام کرو، نیکی کی کثرت قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، نماز سے قرب حاصل کرو کیونکہ سجدے کے درمیان اللہ سے انسان باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب نماز قربت کا ذریعہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، تہجد قرب کا ذریعہ ہے، قرآن سے تعلق اللہ سے قرب کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا، تہجد کا اہتمام کرو، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والے میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا، جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں اس سے فدیہ دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی اس سے معلوم ہو کہ سرقہ کا اطلاق خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ڈھال کی قیمت اس سے کم چوری پہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک ڈھال کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عباس 10 درہم، بروایت ابن عمر رضی اللہ 3 درہم، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 درہم 5 درہم، اور بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ 1/4 دینار۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ اور امام مالک، شافعی اور احمدی کے نزدیک 1/4 دینار۔ اسی زمانے میں درہم میں 3 ماشا 1 سے 1/5 رتی چاندی ہوتی تھی اور 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا۔ اس کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا
अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब और दाना और बीना है। हमारी शरीयत में जितने भी अहकाम दिए गए इनके कुछ मकासद हैं। जो लोग किताब अल्लाह के मुखालिफ फैसला करते हैं इनमें फ़िक्र फाका फैल जाता है, और जिस कौम के ये इमाम किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। फिर आगे फमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह की नज़र में अनायत फिर इसमें नजर अनायत फिर इस पर माइल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसका हाथ ना कट, बल्कि मतलब ये कि हाथ कटने के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपने नफ्स को चोरी से पाक कर ले, अल्लाह का साले बंदा बने तो अल्लाह के गजब से बचेगा और अल्लाह इसके दामिन से इस दाग को धो देंगे। लेकिन अगर किसी शख्स ने हाथ कटवाने के बाद भी अपने आप को बदनीयती से पाक ना किया, वही गंदे जज्बात अपने अंदर परवरिश किए, जिसे चोरी की और हाथ कटा, तो इसके मायने ये कि हाथ तो इसके बदन से हो गया जुदा, मगर चोरी इसके नफ्स में बदस्तूर मौजूद है। इसीलिए कुरान मजीद चोर को हदायत करता है कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने नफ्स की इस्लाह करे, क्योंकि हाथ काटना तो इंतज़ाम तमद्दुन के लिए है। सजाए नफ्स पाक नहीं हो सकता। नफ्स की पाकी सिर्फ तौबा रजू अल्लाह से होती है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहदीस में मारूफ है कि एक चोर का हाथ जब आपके हुक्म के मुताबिक काटा जा चुका था, आपने उसे अपने पास बुलाया और इससे फरमाया कुल अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, कह मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ और इससे तौबा करता हूँ। उसने आपकी तलकीन के मुताबिक ये अल्फाज कहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, खुदाया इसे माफ़ फरमा दे। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फिरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे, और वो हर चीज़ पर अख्तियार रखता है। फिर आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूलुल्लाह यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बारिश से रंज ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना भिजता था जब लोग बांधते नहीं थे। जो लोग जो कुफ्र की राह में बड़े तेज़गामी दिखा रहे हैं, जिनकी जहानतें और सरगर्मियाँ सारी की सारी इस पे कोशिश हो रही कि जहालियत जो हालत पहले से चली है वही बरकरार है। इस्लाम की ये इस्लाही दावत उस बिगाड़ को दुरुस्त करने में कामयाब ना। ये चीज़ें हम सुबह शाम शब रोज़ देखते हैं, और अब तो मीडिया इतना आम हो गया कि हर वक्त हम ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि जो लोग भी अच्छाई के काम की तरफ कोशिश करना चाहते हैं और जो लोग बुराई पे कायम हैं वो अच्छाई को कायम होने से रोकते हैं। तो हमें भी उन लोगों का साथ देना चाहिए जो अच्छाई को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मनिल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, खा वो उनमें से हों जो मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, वलम तो मिन कुलूबुहुम, लेकिन दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनसे हों या जो यहूद बन गए, जिनका हाल ये कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास कभी न्याय सुनगुन लेते फिरते हैं, किताब अल्लाह के अल्फाज को उनका सही महल मुतय्यन होने के बावजूद असल मायने से फेरते हैं। यानी तौरात के जो अहकाम इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, इनके अंदर जानबूझकर रद्दो बदल करते हैं, अल्फाज के मायने बदल कर मन माने अहकामात इससे निकालते हैं। फिर आगे फरमाया, किताब अल्लाह के अल्फाज को और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। यानी जाहिल अवाम से कहते हैं कि जो हुक्म हम बता रहे हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही हुक्म तुम्हें बताएं तो इसे कबूल करना, वरना रद्द कर देना। जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा किया हो तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से किसी फितने में डाले जाने का मतलब ये है कि जिस शख्स के अंदर अल्लाह ताला किसी किस्म के बुरे मैलानात परवरिश पाते देखता है, इसके सामने पे दर पे ऐसे मौके आते हैं जिसमें इसकी सख्त आजमाइश होती है। एक कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों के दिल जो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, अल्लाह ताला देखते हैं कि कोई शख्स जो है अच्छाई की तरफ जाता है तो अल्लाह उसको का दिल अच्छाई की तरफ फेर देते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों के हाल से ज़्यादा हमारे दिल
کے حال کو جانتے ہیں. اس کی سخت اور اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پورا نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوت موجود ہوتی ہے وہ ابھر آتی ہے. لیکن اگر وہ برائی کی طرف پورا جھک چکا ہوتا ہے تو اس کی نیکی اور اس کی بدی سے اندر ہی شکست کھا چکی ہوتی ہے. تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا. اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا. اس فتنے میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں. یہاں خاص طور پر ان مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی ردادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی اور جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفادات وابستہ تھے. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیف، اور کس طرح، اور تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اب پھر یہ اسے منہ موڑتے ہیں. اصل بات یہ کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدنیتی کو بالکل بے نقاب کر دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل، یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری، اپنے علم کی کتاب کا سکہ جما رکھا تھا. ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدعی تھی، اسی کے حکم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے اور جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو بشدت انکار تھا. اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی چیز پر صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر ہے جسے کتاب اللہ مانتے ہیں. اسی سے صرف اسی لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے، جسے معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتا ہے. اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو ان کی منشا کے مطابق ہے. ہم نے تورات نازل کی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اسی طرح ربانی اور احبار اسی پر فیصلہ کرتے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے پر بیچنا چھوڑ دو. اور جو لوگ بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کون ہے؟ وہی کافر ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت. زخم اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے اور جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کرے اور اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اسے معاف کر دے تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اس کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی.
اور خدا ترس لوگ اس کے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اور اس میں نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو کیا ہے، وہی فاسق ہے. ان لوگوں کے حق میں اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو 3 حکم ثابت کیے. ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہیں، اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے. وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. اللہ کے انکار کا ہم معنی یہ کفر ہے. دوسرا اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو اللہ نے دیا تھا، اس لیے جب اللہ کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا. تیسرا یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے انحراف کیا، یعنی اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا، تو در حقیقت بندگی اور اطاعت کے دائرے سے باہر نکالا، اور یہی فسق، یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہاں کیا فرمایا، وہی فاسق ہیں. آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے. یوں اس مضمون میں بیان کیا جاتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ اپنی اصل اور صحیح صورت باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی بجائے الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر آگے فرمایا اور اس کے محافظ نگہبان ہیں، یعنی اس لفظ مہیم استعمال ہوا کہ معنی محافظ اور نگرانی، شہادت، امانت، تائید اور حمایت ہے. نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. جو حق تمہارے پاس ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. گرچہ تمہارا خدا چاہتا ہے کہ تو تم سب کو ایک امت ہی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے آخر اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کرتا، لیکن اس نے راستے کے چناؤ کا اختیار اور آزادی، اس آزادی میں ہماری آزمائش بھی رکھ دی. پھر آگے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی پیروی نہ کرو خواہشات کی. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی. فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا، اور حقیقت یہ کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں. آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. جاہلیت کے طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے. جو کلچر، جو طریقہ دور جاہلیت میں رائج تھا اس کو دین بنا لینا، اس سے متاثر ہونا یا اس کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں. پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم ان میں سے کسی کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 51 میں یہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے عام دنیاوی معاملات
करना तो मना नहीं, यहाँ तक कि शादी की भी लेकिन इन्हें अपना दोस्त और वली ना बनाना जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। फिर आगे अल्लाह फरमाते तुम देखते हो जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फीहिम यकूलूना नख्शा अन तुसीबना दाइरह फअसल्लाहु अन याती, वो उन्हीं में दौड़ दो, तुम देखते हो कि जिनके दिलों में निफाक है वो उन्हीं में दौड़ धूप करते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है कि हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं, मगर बईद नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करेगा, यानी फैसला कुन फतह से कम दर्जे की कोई ऐसी चीज़ जिससे अमूमन लोगों को यकीन हो जाए कि हार जीत का आखिरी फैसला इस्लामी के हक में होगा, तो ये लोग अपने इस निफाक पर जैसे ये दिलों में छुपाए हुए नादिम होंगे। आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उस वक्त अहले ईमान कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाते थे, यकीन दिलाते थे हम तुम्हारे साथ, और इन सब अमाल ज़ाया हो गया और आखिर कर ये नाकाम नामराद हो गए। यानी जो कुछ उन्होंने इस्लाम की पैरवी में किया, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कात दी, जिहाद में शरीक हुए, कवानीन इस्लाम किया था, ये सब कुछ इस बिना पर ज़ाया हो गया कि इनके दिलों में इस्लाम के लिए खलूस ही ना था, और सब कट कर सिर्फ एक अल्लाह के होकर ना रह गए थे, बल्कि अपनी दुनिया की खातिर उन्होंने अपने आप को अल्लाह और इसके बागियों के दरमियान आधा आधा बांट रखा था। अल्लाह ताला क्या देखते हैं? चेहरों को नहीं देखते, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। जो अल्लाह को महबूब है, फिर ऐ लोगों जो ईमान ले, तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो वो फिर जाए। अल्लाह बहुत से लोग ऐसे पैदा करेगा जो अल्लाह को महबूब होंगे, और अल्लाह उन लोगों को महबूब होगा जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होंगे। मोमिनों पर नरम होने का मतलब कि एक शख्स अहले ईमान के मुकाबले में अपनी ताकत कभी इस्तेमाल ना करे, उसकी जहानत, उसकी होशियारी, उसकी काबिलियत, उसका असर और रसूख, उसका माल, उसका जिस्मानी जोर, कोई चीज़ भी मुसलमान को दबाने और सताने और नुकसान पहुंचाने के लिए ना हो। अपने दरमियान उसको हमेशा एक नरम हो, रहम दिल और हमदर्द और हलीम इंसान ही पाए। और कुफार पर सख्त होने का मतलब कि एक आदमी, मोमिन आदमी, अपने ईमान की पुख्तगी और दीनदारी के असूल की मजबूती, सीरत की ताकत और ईमान की फरासत की वजह से मुखालिफिन इस्लाम के मुकाबले पत्थर की चट्टान बन जाए। जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करेंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरेंगे, यानी अल्लाह के दीन की पैरवी करने में, उन अहकाम पर अमल दरामद करने में, और इस दीन की रोह से जो कुछ हक है उसे हक और कुछ बातिल है उसे बातिल कहने में कोई बाक ना होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता, अल्लाह वसी ज़राए का मालिक और जो सब कुछ जानता है। आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला 55 में जो लोग अल्लाह के दीन के लिए मुखलिस ना हो, वो फ़ायदे देने की बजाय दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और अहले ईमान है, जो क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुक जाते हैं। और जो अल्लाह और इसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले, उसे मालूम है कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 57 में फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरी का सामान बना लिया, उन्हें दूसरे काफरों को अपना दोस्त और रफीक ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जो सिर्फ अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन की पैरवी करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब तुम नमाज के लिए मनादी करते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं और इससे खेलते हैं, यानी अजान की आवाज़ें सुनकर उनकी नकलें उतारते हैं और मजाक उड़ाते हैं और अल्फाज बदलते हैं और मस्क करते हैं और इस पर आवाज़ें कसते हैं। फिर यानी इनकी ये हरकतें महज बेअक्ली का नतीजा हैं। और फिर आगे कहा इनसे कहो अहले किताब, जब तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो और इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह और दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है,
اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جس کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے، اور جن پر اللہ نے لعنت کی ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، جس میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اور وہ اور بھی زیادہ برا ہے اور سوا سبیل سے بہت دور بھٹکے۔ یہ ایک لطیف اشارہ جو خود یہودیوں کی طرف، جن کی وہ اپنی تاریخ یہ کہہ رہی کہ بارہا وہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے، انہوں نے سبت کا قانون توڑنے پر اس قوم کی بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہو گئی، حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔ بس کہنے کا مطلب یہ کہ آخر تمہاری بے حیائی اور مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد ہے، خود فسق و فجور اور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو، اور اگر کوئی دوسرا اگر وہ خدا پر ایمان لا کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6، جو تم دیکھتے نہیں کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم کی زیادتی کی دوڑ دھوپ میں پھرتے رہتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں اور بہت بری حرکات کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا تو یہی ہے نا کہ یہاں پر جو کچھ یہ کرتے پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو علماء تھے وہ انہیں ان کاموں کے اوپر ہرگز نہیں روکتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے، استغفر اللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر جو بکواس یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کرنے پر اللہ کی لعنت اور ان کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو رزق بہم پہنچاتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ نہ بھی دیا اور ہمارے بارے میں کچھ برا کہے تو ہم بھی صبر نہیں کرتے، اور اللہ سب کچھ دے کر بھی پھر بھی ان پر باتیں بنا رہے، پھر بھی انہیں دیے چلے جا رہا ہے۔ یہ اس کا حوصلہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہر چیز سے وراء الورا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سرکشی کی بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ پھر تورات انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ اس کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا تھا۔ اس موقع پر یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں ان تمام چیزوں سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات انجیل میں حکم دیا تھا، وہی حکم ہمیں قرآن پاک میں بھی ملا، اور اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی
طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی ہرگز راہ نہ دکھائے گا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی، صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا کہ اس میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا. یعنی یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کی بجائے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے. مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. آیت نمبر 68 میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج ہوگا. ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ خوف اور رنج. ایمان اور عمل صالح کا، اس پر عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے. پھر آگے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف بہت رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا. یقیناً کفر کیا، 72 آیت ہے، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر آگے اللہ فرماتے افلا یتوبون الی اللہ، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اللہ سے معافی نہ مانگیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ سخت بات کرتے ہیں وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنی رحمت کا جو ہے یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اور اس کی ماں ایک صدیقہ تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ، عورت تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں. پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو، 76 آیت میں ان سے کہو. حضرت مریم علیہ السلام کا ایک عورت کی خاص خوبی یہاں پہ بیان کیا کی ہے، صدیقہ و امہ صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی. ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی. قرآن میں ان کا وصف آتا ہے. اور مریم نے اپنے رب کی باتیں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. التحریم آیت نمبر 12. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ، یعنی یہ سچی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی. حضرت آسیہ کیا دعا تھی،
سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں ہمیں بھی اللہ سے اچھی دعائیں اور خیر اور بھلائی کے راستوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے نفع مند دعا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیا سواء السبیل سے، وہ بھٹک گئے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے یعنی 79 آئے تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر قوم کا بگاڑ ابتداً چند افراد سے شروع ہوتا ہے، اور اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل یعنی سستی شروع کرے اور یہ کہہ دیں کہ یہ تو انہی کا کام ہے، آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، تو غلط کار لوگوں کی ملامت کرنے کی بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دینا، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پھر آہستہ آہستہ پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے۔ یعنی لعنت کے پیغمبروں کی نافرمانی اور حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یعنی یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس کی چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو کبھی بھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت جو ہے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ ان کی وجہ سے ان کے عبادت گزار عالم اور تاریک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور اور نفس نہیں۔ تو جو تکبر نہیں کرتے وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم اور زہد عطا کرے، تکبر سے بچائے اور انسانیت کی خیر خواہی کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی برائیاں ہم نے پڑھی اپنے لیے، اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے قابرین ہیں، ہمارے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیں اس محفل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان جہاں جہاں پہ بھی ہیں اللہ انہیں اسلام کے قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی آزمائش نہ لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کریں۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھیں تو اس سے روکنے کی کوشش کریں تاکہ وہ برائی زیادہ نہ پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ چل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس آزمائش سے، اس پوری امت کو اس آزمائش سے بچا کے رکھیں جو یہود و نصارہ کے لیے چیزیں آزمائش بن گئی اور انہوں نے تکبر کیا اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، یہاں تک کہ آخری نبی الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ سارے وہی چیزیں ان کے سامنے بیان کر رہے تھے، انہوں نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت اور دیانتداری سے اس پیغام کو اللہ کے اذن سے لوگوں تک پہنچا دیا، اور ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو جنہوں نے سنا ان کو دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اس محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان لوگوں کا جو نہیں آ سکے وہ بھی، اور جو خواہش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس محفل میں آئیں، اللہ انہیں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کا پارہ جو 7واں شروع کریں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، آپ بھی دعا کریں، انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔